अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपको विजडम कॉर्नर की इस सीरीज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मुदस्सिर मकबूल और मेरे साथ मौजूद हैं असद दुरानी एडवोकेट। नाजरीन, हमेशा की तरह जैसे हम आपको स्कॉलर से मिलवाते हैं और आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, वैसे तो उनका नाम ही काफ़ी है। उनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब के दूर अफ्तादा कस्बा गुजरात से है। वो इस्लामी यूनिवर्सिटी में इब्तदाई दिनों में ही बतौर लेक्चरर तैनात हुए और शोबा इकबालियात के हेड रहे। उसके बाद डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के तौर पर वो रिटायर हुए। उन्हें इस वक्त पाकिस्तान में माहिर लिसानियात समझा जाता है और वो माहिर लिसानियात हैं भी। पाकिस्तान के चंद मादूदे माहिरीन अरूज़ में से एक हैं। नसर निगार भी हैं, वो शायर भी हैं। जब लिखते हैं तो कमाल का लिखते हैं। उनकी एक किताब जो बहावलपुर के पस मंज़र में लिखी गई, दिया जलता रहा, बहुत मकबूल हुई और जल्द ही इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। खुशखबरी ये है, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शफीक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। बड़ी मेहरबानी है आपकी। सर, पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो आपके पस मंज़र के बारे में ही है कि सर, कस्बा गुजरात से आप इस्लामी यूनिवर्सिटी, पहले आपने इब्तदाई तालीम जो है मेरी इब्तदाई तालीम अपने कस्बे में, फिर बोसन रोड कॉलेज में, यहीं मैंने FA BA किया। फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया, मैंने ओरिएंटल कॉलेज से MA उर्दू किया। ठीक है। अच्छा, जिस साल और जिस महीने मेरा रिज़ल्ट आया ना, उसी साल यहाँ पे एक पोस्ट मुश्तहिर हुई शोबा उर्दू में। अच्छा, मैंने उस पर अप्लाई किया, लेकिन कुछ हमारे जो मुल्क के हालात हैं और हमारे शोबा जात और यूनिवर्सिटियों के हालात हैं, उसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आया। लेकिन हुआ यह कि कुछ अरसे के बाद मुझे फिर यहाँ सिलेक्ट कर लिया गया। तो 12 अप्रैल 1978 को मैंने पहला दिन था मेरा यूनिवर्सिटी में। उस वक्त ये रेलवे रोड कैंपस होता था जी। तो यहीं शोबा उर्दू था और हमारे चेयरमैन सैयद मेहदी मखदूम साहब थे। तो ये मेरी बाकी फिर सारा वक्त मेरा इस यूनिवर्सिटी, यहीं से मैं रिटायर हुआ जी। तो ये मेरी जो रिटायरमेंट है ये 9 मई 2012 को हुई। 2012 को। लेकिन उसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने मुझे कुछ और कामों के लिए यूनिवर्सिटी में मसरूफ़ कर लिया। 5 साल मैंने वो गुजारे, एक्स्ट्रा 5 साल गुजारे। हाँ जी हाँ। अच्छा, इसके बाद भी मैं अगरचे यूनिवर्सिटी से फारिग हो गया, लेकिन अब भी बहुत से काम जो है ना वो यूनिवर्सिटी के लिए मैं करता रहता हूँ। मसलन जाहिद साहब को मालूम है, अभी पिछले दिनों एक किताब यूनिवर्सिटी ने शाये की जो वो गुलदस्ते के नाम से ज़्यादा मशहूर हुई। वो असल में यहाँ जो एक सबसे पहले डॉक्टर अतर महबूब साहब के ज़माने में वो हुआ ना अपना अदबी मेला, जी जी, तो उसकी रुदात थी वो, तो वो रुदात छपी। बहावलपुर लिटरेरी कल्चर फेस्टिवल जो, जी हाँ जी, जो पहला जो हुआ था उसकी रुदात छपी वो। अच्छा, इसी तरह इस्लाम यूनिवर्सिटी की तारीख जो है ना वो भी ज़ेर तबाह है और वो किसी वक्त छप सकती है। अच्छा, माशाअल्लाह। उसमें गई हुई अपना इसमें छापे खाने में। सर, 1978 से 2012, 30 साल के अरसा के दौरान आपने कितने एमफिल स्कॉलर्स और डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए? 34 साल। एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब मैं यहाँ आया तो उस वक्त किसी भी शोबे में ना MPhil था ना PhD थी। अच्छा। हम सिर्फ MA करवा रहे थे। ये हमारे यहाँ जो ये सिलसिला शुरू हुआ ना, ये यूँ समझिए कि 88-89 में शुरू हुआ। 10 साल बाद हुआ। 10 साल बाद, और उसके लिए भी हमें बड़ी जद्दोजहद करना पड़ी। और फिर पहला जो हमारे पास काम शुरू हुआ वो हुआ PhD का। इससे पहले ना अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले लोग मुझसे काम ले रहे थे और मैं उनके थीसिस MPhil के गाइड कर रहा था। तो यहाँ पे सैयद आरिफ साहब ने मेरी निगरानी में काम शुरू किया और पहले स्कॉलर हमारे वो थे। अच्छा। और मेरे साथ जो लोग जिन्होंने काम किया वो 20 लोग हैं, और खुदा का शुक्रिया है कि एक तो ये मैं उन लोगों में हूँ जिनका थीसिस, PhD का थीसिस बग़ैर किसी तरमीम और किसी तनसीख और किसी तब्दीली के जिस तरह लिखा गया उसी तरह छपा। क्या बात है सर। पहला थीसिस था, इससे पहले छपा कोई नहीं यहाँ से थीसिस।
اور دوسرا یہ کہ میں واحد اسکالر ہوں اس یونیورسٹی کا جس کے ساتھ لکھے گئے تھیسز وہ چھپ رہے ہیں، ماشاء اللہ. اور یہ میں نے ان کی تعداد نا 20 ہے. اچھا ایم فل کا اور ایم اے کا جو تعداد ہے اس کی تو کوئی ذکر مجھے یاد ہی نہیں ہے اب، اس لیے کہ میں نے ایک تو اس یونیورسٹی کے لیے کام کرایا، دوسرا میں نے علامہ اقبال یونیورسٹی کے لیے کام کرایا، اور یہاں میں نے سرگودا یونیورسٹی کے لیے بھی کام کرایا. میرا خیال ہے اگر ایم فل کے تھیسز کا ذکر کیا جائے تو شاید وہ 60-70 کے قریب تعداد بن جائے گی. ماشاء اللہ. اور یہ لوگ نا پھر ایم اے کے تھیسز ہیں ان کی بھی کوئی تعداد جو نا وہ 40-45 کے قریب ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. سر جب تھیسز اور ریسرچ کی بات ہو رہی ہے تو میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو تحقیق کی معیار اب کم ہو گیا ہے، اب جیسے دھڑا دھڑ ایم فلز اور پی ایچ ڈی پر پھر یہ سر یہ ایک مریض میں آپ کے سوال سمجھ گیا. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ مین ٹو مین اور گائیڈ ٹو گائیڈ یعنی فرق پڑتا ہے کہ آپ کا ایک گائیڈ ہے اور آپ نے گائیڈ مقرر کیا یا اپنے لیے منتخب کیا اور وہ آپ کا تھیسس نہیں دیکھتا. جی ایسے. اور ایک آپ کا گائیڈ ہے وہ کہتا جی نہیں میں تو آپ کا تھیسس جب تک ایک ایک لفظ کا میں نہیں دیکھوں گا تو میں اس کی اپروول نہیں دوں گا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا میرا اپنا خود کیلیبر کیا ہے، میں نے خود کتنا پڑھا ہے، اس موضوع کے حوالے سے میری اپنی کیا دلچسپی ہے. اچھا لوگ یہ کرتے ہیں کہ موضوع رکھ لیا، اچھا نہ گائیڈ کو پتہ نہ اسکالر کو پتہ، اب وہ جو کچھ بھی لکھیں گے پھر وہ لکھا جائے گا. اچھا چونکہ صورت حال یہ ہے کہ ہم بلاتے ہیں، ہم نے لاہور سے لوگ بلا لیے، ملتان سے بلا لیے، کراچی سے بلا لیے، وہ ہمارے دوست ہیں. اچھا چونکہ ان کے تھیسز ہم چیک کرتے ہیں، وہ ہماری تھیسز چیک کرتے ہیں، تو انہیں کوئی دلچسپی نہیں اس بات سے کہ کیسا تھیسز لکھا گیا. تو ایسی صورت حال میں پھر جو گائیڈ اور اس کا جو آپ کا منصب ہے نا اور آپ کا جو کام ہے وہ ڈگری سے بہت نیچے چلا جاتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اسکالر کیسا ہے اور آپ کا استاد کیسا ہے. اور یہیں پہ تھیسز لکھے گئے اور وہ چھپے سارے، وہ چھپے بہت سے چھپے اور بہت سے تھیسز لکھے گئے کہ آج اگر ان کا نام بھی لیا جائے کہ ان کے ساتھ جو کارروائی ہوئی اگر وہی آپ کو بتائی جائے تو میرا خیال ہے آپ پریشان ہو جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، جی کیونکہ آپ کا جو تعلق ہے، جو آپ کی فیلڈ ہے وہ کیونکہ اقبالیات ہے. اچھا فیلڈ نہیں، میں ان کا طالب علم ہوں، میں اقبال کا ایک چھوٹا سا طالب علم. جی وہ ہمارے لیے تو آپ ظاہر ہے کہ استاد ہیں ہمارے لیے. تو میں اقبال کے حوالے سے کچھ سوالات میرے ذہن میں اور بہت سارے ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو ایک بنیادی سوال ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی اس بارے میں اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایک تو کہ علامہ اقبال جو تھے ان کو ریاست بہاولپور کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا تھا. ایک میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت ہمیں دیجیے گا. اچھا وضاحت نہیں سر، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ خطوط دیکھ لیجئے. علامہ اقبال نے خطوط میں اور بہت سے لوگوں کے ساتھ نام خطوط میں اس کا ذکر موجود ہے کہ ریاست بہاولپور پہلی ریاست تھی. علامہ اقبال کو 2 ریاستوں سے وظیفے ملتے تھے. پہلی ریاست تھی بہاولپور کی جو ان کے کارکردگی کی وجہ سے اور ان کے کام کی وجہ سے اور ان کے ساتھ اپنی ذہنی مناسبت کی وجہ سے وہ وظیفہ دیتی تھی. اور پھر دوسری ریاست تھی نا وہ تھی اپنا بھوپال کی، اور وہاں ریاست مجھے بہت بعد میں وہ وظیفہ ملنے لگا، بہت آخر میں نہیں. تو یہ طے شدہ بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس میں کتنی سچائی ہے کہ علامہ اقبال بہاولپور بھی آئے تھے؟ اچھا سر ایسا ہے کہ میں جب یہاں بہاولپور آیا نا 1978 میں تو میں نے پہلی دفعہ یہ بات سنی کہ جی بہاولپور یہاں بھی علامہ اقبال آئے تھے. تو مجھے یہ کریز پیدا ہوئی کہ وہ یہاں کیوں آئے تھے، کائے کے لیے آئے تھے یہاں پہ. اچھا تو وہ بہت زیادہ سوچتا رہا، لکھتا رہا، سنتا رہا. تو میں نے ایک چیز نوٹ کی اور بڑی اہم چیز تھی کہ یہ جو غلط فہمی ہے یہ ایس سی کالج کی تاریخ لکھتے ہوئے پروفیسر مرزا محمد
یہ منور علی خان، ان سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے ایک بات لکھ دی، اور پھر ہم سب لوگوں نے یعنی سوچے اور دیکھے بغیر اس کو نا اپنی تحریروں میں لکھنا شروع کر دیا، اور بہت سی تحریریں تو ایسی یعنی انہیں پڑھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ سوچ بھی نہیں رہے کچھ بھی۔ دیکھیے بھائی، علامہ اقبال کا ریاست بہاولپور سے 1903 سے ایک تعلق پیدا ہوا، جب انہوں نے ایک نواب صاحب کی ریاست کا وہ جو ایک نا وہ لکھا اپنا، یوں سمجھیے قصیدہ، لیکن وہ کبھی بہاولپور نہیں آئے، اور اگر بہاولپور میں وہ کبھی آتے، اب ذرا غور کیجئے کہ وہ بھوپال گئے ہیں یا وہ حیدرآباد گئے ہیں تو ہمیں ہزاروں حوالے ملتے ہیں ان کے، بہت کتابیں ملتی ہیں ان موضوعات پر۔ اچھا، بہاولپور آنے کے حوالے سے ہمیں کوئی اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ قصہ یہ ہے، میں نے ابھی پچھلے دنوں، میرے دوست ہیں شاہد حسن رضوی صاحب، انہوں نے ایک کتاب مرتب کی، تو انہوں نے کہا جی اس کا دباچہ آپ لکھ لیجیے۔ تو وہ دباچہ لکھتے ہوئے میں نے کہا جی یہ اس میں ایک تھوڑی سی ایک مسئلہ ہے، میں آپ سے وہ اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا جی؟ میں نے بتایا جی اس میں آپ لکھ رہے ہیں کہ بھئی ریاست میں بہاولپور میں علامہ اقبال تشریف لائے تھے، تو میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا۔ پھر ہم بیٹھے اور انہوں نے ایگری کیا اس سے کہ ہاں واقعتاً یہ بات ٹھیک ہے، اور بلکہ انہوں نے کہا جی یہ بہاولپور کا جو اخبار تھا صادق الاخبار، تو اس میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ اقبال یہاں آتے تو ایک دھوم مچی ہوتی نا۔ جی اصل میں ہوا یہ، وہ منور علی خان بھی سچے تھے اور ہم بھی اپنی طور پر سچے ہیں۔ یہ جب کسی کالج کی ایفیلیشن ہوتی ہے نا کسی یونیورسٹی سے، تو اس میں یونیورسٹی کے لوگ آتے ہیں اس کالج کو چیک کرنے کے لیے، وہاں سہولتیں دیکھنے کے لیے، وہاں اساتذہ دیکھنے کے لیے، وہاں لائبریری دیکھنے کے لیے، اچھا وہاں اساتذہ کی موجودگی دیکھنے کے حوالے سے۔ تو ایک صاحب تھے، وہ تھے شیخ محمد اقبال، اور وہ اورنٹل کالج میں اس وقت ملازم تھے، پنجاب یونیورسٹی کے وہ ملازم تھے۔ تو وہ یہاں پہ ایفیلیشن کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو وہ شیخ محمد اقبال، اور یہ بھی علامہ اقبال شیخ محمد اقبال، تو انہیں یہ غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس میں لکھ دیا، اور یار لوگوں نے وہ علامہ سمجھ لیا۔ تو وہ علامہ نہیں تھے، وہ شیخ محمد اقبال تھے جو پنجاب یونیورسٹی میں ملازم تھے، اورنٹل کالج میں ملازم تھے، اور وہ عربی کے استاد تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو علامہ اقبال اس زمانے میں نہ پنجاب یونیورسٹی سے اس طرح منسلک تھے اور نہ سے اورنٹل کالج سے کہ بھئی وہ ایفیلیشن کے لیے کبھی یہاں تشریف لاتے، تو وہ یہاں نہیں آئے، کبھی بھی نہیں آئے، یعنی یہ میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت آپ نے بڑی سیر حاصل اس میں گفتگو کی، اور یہ بہت بڑی کنفیوژن بھی ہماری جو ہے اس میں دور ہوئی ہے۔ میں تھوڑا سا اقبال کے حوالے سے ایک دو سوال اور آپ سے کرنا یہ چاہتا تھا کہ اسلامک نیشنلزم 20th سینچری کے سٹارٹ میں، اور یا کہتے ہیں کہ 19th سینچری کے اینڈ میں دنیا میں نیشنلزم کی ہوائیں چل رہی تھیں، تو یہاں پہ انڈیا کے اندر اسلامک نیشنلزم کی بات ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی۔ تو کیا یہ اقبال کا اس میں کیا مطلب کہ فاؤنڈر تھے، یا اس سے پہلے سے اسلامک نیشنلزم کی بات چل رہی تھی، اور یہ ہے کیا؟ اس کا تھوڑا سا ہمیں۔ اچھا سر، میں ایک چیز آپ سے یہ جو آپ نے سوال کیا نا، یہ تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہے۔ جی میں بطور شفیق کیا بننا چاہتا ہوں؟ کیا انسان، کیا مسلمان، کیا پاکستانی؟ دیکھیے، میں اپنے لیے جو دائرہ یعنی مخصوص کروں گا نا، اس کے کوئی نتائج نکلیں گے۔ اگر میں کہتا ہوں جی میں بطور انسان زندہ رہنا چاہتا ہوں، تو پھر اسلام، عیسائیت، کوئی اور مذہب وہ پھر مجھے متاثر نہیں کریں گے۔
پھر وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی بس انسان کی خدمت، جی تو انسان کی خدمت۔ دوسرا ہے کہ جی میں تو مسلمان ہوں ہوں، اور بس اسلام کے علاوہ میں کچھ نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی ہندو مر رہا ہوگا مجھے پانی نہیں پلاؤں گا، اچھا اگر کوئی عیسائی مر رہا ہوگا میں اسے کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ تو یہ ایک اور طرح کا تصور ہے۔ اور ایک تصور ہے کہ جی میں پاکستانی ہوں اور بس جی پاکستانی ہونے کے حوالے سے جو میرے فرائض ہیں بس وہی پورا کروں گا۔ اچھا یہ تصور ہمارے ہاں ایک عرصے سے آیا، لیکن بہت زیادہ شدید ہو گیا جب یہ ہمارے جنرل مشرف تشریف لائے، جی تو سب سے پہلے پاکستان۔ جی دیکھیے میں ایک چیز آپ سے عرض کروں، جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں اپنے دائرے بنانے چاہیے، بالکل اور ہم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو ان تینوں دائروں میں بیک وقت موجود ہو۔ ہوں، آپ کا کیا خیال ہے جب حضرت عمر فاروق یہ فرما رہے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر رہا ہوگا تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا، تو کیا مطلب ہے کہ ہم انسان کی تو کتنی کیئر کریں گے جب ہم کتوں کی اور بھیڑیوں کی اور گیدڑوں کی جب ہم رکھوالی کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے، تو انسان کی تو کتنا خیال رکھیں گے۔ اچھا ہمیں تو انسانیت کا دائرہ تو ہمیں بالکل کلیئر ہے کہ خدمت کرنی ہے، کوئی ہندو ہو کوئی مسلمان ہو کچھ بھی ہو، وہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا دائرہ اسلام کا۔ دیکھیے جی اسلام کے معنی آج کل جو میں سنتا ہوں اور بہت سے لوگوں سے دیکھتا ہوں کہ جناب بس یہ میرا نام جو ہے نا شفیق ہے اور ساتھ میں نے احمد لگا لیا، اب نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، یہ زکوٰۃ تو روپے پیسے کا ضیاع ہے، یہ تو بیکار ہے، اس کے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا یہ ٹیکس جو نا یہ حکومت ہم سے جو ٹیکس لیتی ہے تو بڑا ظلم کرتی ہے۔ تو بھائی ایسے اسلام سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اسلام ایک پریکٹسنگ مسلمان یعنی مذہب ہے، آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، اور آپ اس میں عمل نہیں کرتے تو پھر صرف نام کے مسلمان ہونے کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو دیکھیے یہ جو سارا بر صغیر اور سارا عالم عرب خوار ہوا، میں پورا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ خوار ہوا۔ دیکھیے میں خوار کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ریاست تھی سلطنت عثمانیہ، اس سلطنت عثمانیہ سے غداری کی سعودی عرب کے لوگوں نے بھی، اردن کے لوگوں نے بھی، لیبیا کے لوگوں نے بھی، عراق کے لوگوں نے بھی اپنے اپنے پرچم اپنے علاقوں کے اٹھائے۔ اچھا جی مصر مصریوں کے لیے، اردن اردنیوں کے لیے، عرب عربیوں کے لیے۔ اچھا جب متفرق ہوئے آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ دیکھیے کیا ہوا صدام کے ساتھ، کیا ہوا قذافی کے ساتھ، اچھا کیا ہوا ناصر کے ساتھ، اچھا کیا ہوا ہمارے جنرل مشرف کے ساتھ۔ یہ جب آپ ملت کا نام لیں گے اور کام غیر اسلامی کریں گے تو نتیجہ تو یہی نکلے گا آپ کا۔ دیکھیں بھائی مجھے تینوں دائروں میں بیک وقت کام کرنا ہے، میں انسان بھی ہوں، انسانوں کی فلاح و بہبود میری ذمہ داری ہے، میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کی حفاظت اور ذمہ داری وہ میری ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد میں پاکستانی ہوں تو پاکستان کی ذمہ داری بھی میری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم ان میں سے کسی ایک بھی دائرے کو چھوڑتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے ساتھ کوئی غلطی کرتے ہیں۔ تو میری تو رائے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جناب صرف نیشنلزم سے بات نہیں بنتی۔ یہ اگر آپ نیشنلزم کریں گے نا تو پھر یہ ایران میں آپ کیوں پیسے بھیجتے ہیں اور کیوں گندم بھیجتے ہیں؟
یہ وہ ایک اسلامی جذبہ ہے آپ کا. اچھا یہ الگ بات کہ آج جو آپ کی لیڈرشپ ہے ان میں کسی کو بھی میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں, نہ انہیں اسلام سے کوئی تعلق ہے, نہ انہیں پاکستان سے کوئی تعلق ہے, اور نہ نظریہ پاکستان سے کوئی تعلق ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی فکر کہیں بہت پیچھے چلی گئی. آج ہم میں سے ہر آدمی, یا چلیے آپ یہ کہہ لیجئے آپ تھوڑا سا بچ جائیں, خود کو بچا لیں, 99.999%, وہ صرف تاجر ہیں. وہ صرف اپنا ذاتی کاروبار دیکھتے ہیں, اپنے ذاتی فائدے دیکھتے ہیں, اپنا روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں. انہیں اسلام سے, مذہب سے, ملت سے اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں. یہ بہت آپ نے جو ہے وہ جو بات کی اسلامک نیشنلزم کو آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کی وضاحت کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایک نظریہ پاکستان بالکل وہ اسی بنیاد پہ ہی کھڑا ہوا ہے جو آپ نے بات کی. تو ایک آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا, بہت اس پہ خصوصی طور پہ ٹیلی ویژن پہ ہم نے بہت اس پہ اوپر ڈیبیٹ سنی, تو میں آپ کے سے ضرور آپ کی خدمت میں سوال پیش کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ مفکر پاکستان کا جو خطاب دیا جاتا ہے ہمارے, ویسے تو حکیم الامت علامہ اقبال کو, جی, اور شاعر مشرق کے علاوہ, کہ یہ جو مفکر پاکستان ہے, تو یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ یہاں پہ بہت سارے ہمارے اسکالرز اور حتیٰ کہ جو ان کے اپنے بیٹے ہیں انہوں نے بھی, جاوید اقبال صاحب جسٹس جو تھے, تو انہوں نے بھی ٹی وی پہ آ کے کہا کہ یہ مفکر پاکستان کہنا ان کو ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کبھی بھی علیحدہ مملکت کے حامی نہیں تھے. اس میں دو آرگومنٹس تھے جو انہوں نے بھی دیے اور جو دیے جاتے ہیں, کہ ایک تو انہوں نے کہیں پہ بھی انکلوڈنگ خطبہ الہ آباد کے انہوں نے علیحدہ ملک کی بات نہیں کی, اور دوسرا ایک حوالہ, تاریخی حوالہ جو ان کی بڑی مشہور ڈیبیٹ تھی علامہ حسین مدنی صاحب کے ساتھ, حسین احمد مدنی صاحب کے ساتھ, اس میں بھی انہوں نے جو دونوں کا یہ اتفاق تھا کہ جو ایبسولوٹ ایک اسلامک یا مسلم اسٹیٹ ہے وہ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ انڈیا کے اندر ایک پلورلسٹ اسلامک اسٹیٹ کی جو ہے وہ اس کے اوپر ان دونوں نے ایگری کیا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ مفکر پاکستان ان کو کہنا ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں نا, ایک صورت حال کے ایک الگ ملک بننا چاہیے جی, جہاں مسلمانوں کے جائز مفادات کا تحفظ ہو. جی, ٹھیک ہے نا. یہ میرے لیے بھی حیران کن بات ہے کہ خطبہ الہ آباد میں نا بہت باتیں ہیں, بنگال کا کہیں ذکر نہیں ہے. ٹھیک, انہوں نے 4 صوبوں کا ذکر کیا, یہ جسے آج آپ پختونخوا کہتے ہیں. جی, ایک یہ اپنا پنجاب, یہ سارا اس وقت جو مشرقی پنجاب نا وہ بھی اس میں شامل تھا, پنجاب تقسیم نہیں ہوا تھا. اچھا, بلوچستان اور سندھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کا چونکہ رہن سہن بالکل مختلف ہے, ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ہم السلام علیکم کہتے ہیں. دوسرے لوگ جو ہے نا وہ السلام علیکم نہیں کہتے, وہ کچھ اور کہتے ہیں. تو ہمیں اپنے طور پر اپنے یعنی مذہب اور اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملنا چاہیے. تو ان کا نقطہ نظر یہ تھا. اچھا دیکھیے, علامہ اقبال نے خطبہ دیا 1930 میں. جی, اس کے بعد 8 سال اور بھی گزرے. جی, اور یہ جو آپ نے بات کی نا, اس میں تو خاص طور پر جب انہوں نے کہا جی جملہ ہے نا اپنا مولانا حسین احمد مدنی کا, وہ یہ کہ اس زمانے میں قومیں جو ہے نا اوطان سے بنتی ہیں, وطنوں سے بنتی ہیں. اس پر علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی. اس کا عنوان ہی حسین احمد مدنی ہے. اور وہ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا تھا کہ ہمارے ڈیرہ غازی خان کے ایک بزرگ تھے علامہ تالوت, تو انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے نا درمیان میں ایک دوسرے سے وہ اختلافات ختم کروائے. اور وہ تو علامہ اقبال کی زندگی کے آخری دن تھے, اس کے بعد وہ بیمار ہوئے, فوت ہو گئے. تو کسی کو یہ کہنا بھئی وہ
یہ جو ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے عرض کروں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ضیاء الحق کا جو بیٹا تھا جی وہ کوئی نادان بیٹا تھا. اچھا بہت سے لوگ، میں نے بہت سے لوگوں سے سنا اور اپنے بزرگوں سے سنا، علمی بزرگوں سے، پروفیسر مرزا محمد مظفر، مگر یہ علامہ اقبال کے بیٹے جی جاوید اقبال وہ ٹھیک بیٹے نہیں تھے. نہیں بھائی، ہر آدمی کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے، ہر آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جاوید اقبال بھی وہی سوچیں جو علامہ اقبال نے سوچا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ منیب اقبال بھی وہی سوچیں جو علامہ اقبال نے سوچا. یہ ہر آدمی کا اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے. دیکھیے 1947 میں جو حالات گزرے اس برِ صغیر پاک و ہند میں، یا خاص طور پر پنجاب میں اور بنگال میں، جن لوگوں نے وہ نہیں دیکھے ان کے نزدیک پاکستان کی معنویت کچھ اور ہے، اور جو لوگ اس کرائسس سے گزرے ان کے لیے اس کی معنویت کچھ اور ہے. علامہ اقبال کے زمانے میں ایک چھوٹے موٹے فساد ہو جاتے تھے، اتنے بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی جو 1947 میں ہوئی. اس کے بعد جو ہوئی اس میں لوگوں کی اور آنکھیں کھل گئی. یعنی دیکھیے میں اس وقت آپ سے دو باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ میں پاکستان میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور جس طرف سے بھی ہو رہا ہے میں اس سے بالکل مطمئن نہیں ہوں. نہ یہ اسلام کے مطابق ہے، نہ یہ پاکستان کے نظریے کے مطابق ہے، نہ یہ جمہوریت کے مطابق ہے. میں تو کہتا ہوں یہ فسطائیت کے بھی خلاف ہے. اس کے بعد دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ذرا غور کیجئے، اس وقت کا جو مسلمان تھا جس نے قربانیاں دی تھی، اگر آپ قائد اعظم سے پوچھیں، علامہ اقبال سے پوچھیں، کیا آپ نے یہی پاکستان دیکھا تھا جو قرضوں کی دلدل میں دھنسا ہوا ہو، جو یعنی امریکہ کے اور برطانیہ کے اور چین کے ان کے چنگل میں ہو؟ تو کیا آپ نے ایسا پاکستان بنانے کا تصور کیا؟ تو وہ کہیں گے جی نہیں، ہم نے ایسا تصور نہیں دیکھا تھا. تو بھائی ہم تو خود اس سارے صورتحال سے بہت تنگ دل ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر یہ خطہ نہ ہو، اگر یہ پاکستان نہ ہو، تو میں آپ سے یعنی پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ جو کالی دیوی ہے نا انڈین میتھالوجی میں، پھر وہ یہ عربوں سے لے کے اور جرمن، یہ اپنا جاپان تک وہ سب پر حکومت کرتی، چین پر بھی حکومت کرتی، نیپال پہ اور بھوٹان پہ بھی حکومت کرتی، نیپال اور یہاں پہ اپنا مالدیپ اور سری لنکا پہ بھی حکومت کرتی. یہ شاید روس اور امریکہ پھر چین کی یا کسی اور کی فکر کرنے کی بجائے یا اسلام کی فکر کرنے کی بجائے وہ انڈیا کی فکر کرتے کہ اس کا کیا علاج کریں. یہ اس وقت تک اگر عالم اسلام کو کوئی دیوار فراہم ہے وہ پاکستان کی صورت میں ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اچھا یا برا جیسا بھی ہے یہ ملک قائم رہنا چاہیے. چلیں آج نہ صحیح کل صحیح، کل نہ صحیح پرسوں صحیح، کسی نہ کسی وقت یہاں کی لیڈرشپ کو کوئی عقل آئے گی، شاید وہ اکٹھے ہو کے بیٹھ کے اس ملک کے لیے کوئی بھلائی کی بات سوچ لیں گے. سر بہترین. سر جیسے اسد صاحب نے اقبالیات کے حوالے سے، آپ ماہر اقبالیات ہیں ماشاءاللہ، اس حوالے سے ایک کویشچن کیا. میرا جو سوال ہے وہ، آپ چونکہ ماشاءاللہ ماہر لسانیات ہیں، میرا اس حوالے سے ایک کویشچن ہے کہ ابھی جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ پاکستانی عوام اور خود پاکستان ایک زبوں حالی کا شکار ہے، اردو بھی کہیں اس میں بہت پیچھے رہ گئی ہے. اچھا نہیں سر، ایک چھوٹی سی بات ہے میں آپ سے عرض کروں، یہ پتہ نہیں زاہد علی خان صاحب کیوں بھول جاتے ہیں. میں نے اور ہمارے ایک دوست ہیں زوار حسین شاہ صاحب، ہم نے مل کے نے کام کیا تھا، اور وہ جو کام کیا تھا اس کی کوئی 30-35 صفحے اس کے بنے، اور وہ زاہد علی خان صاحب ہی نے پڑھے تھے. اور اس وقت جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے پروفیسر ڈاکٹر اسد ریب صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور میرے استاد ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب بھی اس میں موجود تھے. دیکھیے میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں
یعنی اردو کسی افتاد میں کیوں مبتلا ہے، آپ کیوں سمجھتے ہیں ایسا؟ دیکھیے ہو یہ رہا ہے یا ہوتا یہ ہے، زبانیں یوں نہیں مرتی، زبانیں یوں خراب نہیں ہوتی، اصل میں ہمارا تصور خراب ہوتا ہے. ہم اگر اردو کو وہ 200 سال پہلے جو لکھنؤ کا منظر تھا اور وہاں کا جو پس منظر تھا اس اردو کو بحال کرنا چاہیں گے تو وہ تو نہیں ہو سکتا. اگر ہم میر کی زبان کو کہیں گے جی وہ رائج ہو تو وہ تو نہیں ہو سکتی. بھائی اس زمانے کا مقابلہ کریں، ٹھیک ہے نا. میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں جب میں ٹی وی پہ بلوچستان کے لوگوں کو اردو میں بات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، کشمیر کے لوگوں کو، پختونخوا کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو میں تو اردو میں بات کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. اب آپ یہ کہیں جی محاورہ، بھئی محاورے تو ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں، روزمرہ تو ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں. بالکل. اور ہر زمانے میں زبان جو ہے نا وہ نئے نئے لفظ بھی اپنے ساتھ شامل کرتی ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اردو کسی اس کا وہ شکار ہے. یہ ناول آپ کے ہاتھ میں ہے، ذرا اسے پڑھیے. جب آپ اسے پڑھیں گے نا اس میں کم از کم 2-3% ایسے لفظ ہیں جو لوگوں نے اپنی ڈکشنری سے باہر نکال دیے. بھئی وہ اردو کے لفظ ہیں. میں نے کیسے کہوں بھئی آپ ابھی پچھلے دن نا میں نے وہ باغ و بہار پڑھنا شروع کی. باغ و بہار کے بارے میں مولوی عبدالحق نے کہا جی اردو کی سادہ اور بالکل آسان زبان. جی. بھئی میں کہتا ہوں آج آپ ایس سی کالج میں چلے جائیں، یہاں اپنا پوسٹ گریجویٹ کالج میں چلے جائیں، شعبہ اردو میں چلے جائیں، اور کسی بچے کو جو ایم اے اردو کر رہا ہو اسے کہیں یار اس کے 10 صفحے پڑھ کے دکھائیں، تو کیا وہ پڑھ لے گا؟ تو میرا خیال ہے نہیں پڑھ سکتا. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا تجربہ ہے. بھئی قصہ یہ ہے کہ زبان ترقی کرتی ہے اسی طرح. اس میں لفظ آئیں گے، اس میں محاورے آئیں گے، اس میں روزمرہ آئیں گے، اچھا اس میں تبدیلی آئیں گی. اب یہ مجھے بتائیے بیل کرو، اب بیل کرو. اب یہ اس سے پہلے یہ لفظ تھا کہ جب تک موبائل نہیں آیا تھا تو یہ کہیں پہ یہ لفظ تھا، تو یہ اب آ گیا، اب استعمال کرو اسے. کیوں نہیں استعمال کرتے؟ صحیح. تو میرا خیال ہے کہ کوئی زبوں حل ہی نہیں اردو کی. اردو تو بڑی ترقی کر رہی ہے. ہم خود اصل میں اردو کے دشمن ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اردو ترقی کرے، ہم اسے ایک قید خانے میں رکھنا چاہتے ہیں. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. ہمارا تصور جو ہے نا، ہمارا تصور خود غلط ہوتا ہے. وہ ایک بات ہے نا، پتہ نہیں وہ درست ہے یا غلط ہے، کہ وہ میر تقی میر صاحب جو نا وہ دہلی سے لکھنؤ جا رہے تھے، فیض آباد. تو وہ جس بیل گاڑی میں بیٹھے تھے تو اس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے ان کے ساتھ. تو کسی نے کہا جی آپ گفتگو نہیں کرتے ہمارے ساتھ. اس نے کہا لو میں تمہارے ساتھ گفتگو کر کے تو اپنی زبان خراب کر لوں، تو کیوں میں بات کروں تمہارے ساتھ؟ تو بھئی یہ دیکھیے یہ زبان کو خراب کرنے والی بات ہے. اس حوالے سے نا بہت سی خرابیوں کے باوجود میں عطاء الحق قاسمی کا یعنی ان کا نام جو ہے نا ایک تائید میں لیتا ہوں. ایک ہے اردو معلّہ، جی. ایک ہے اردو محلہ. تو آپ کون سی اردو قبول کرنا چاہیں گے؟ تو بھئی اردو تو وہی ہے جو محلے میں بولی جا رہی ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. تو بھئی میں تو نہیں دیکھتا، میں تو یہاں ٹی وی میں نہیں، آپ کوئی چینل کھول لیں، ایک آدمی بیٹھا ہوگا وہ اردو بول رہا ہوگا، باتیں کر رہا ہوگا. بھئی ٹھیک ہے اگر اس نے کسی لفظ کو غلط استعمال کیا جی. تو دوسرا آدمی اس کی اصلاح کر لے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ایسا. ٹھیک. اور لغت کے بارے میں تو آج بھی آپ جو بڑی سے بڑی لغت ہے نا اس کو اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت سے لوگ وہ لفظ اس لغت سے نکل گئے. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں مسئلہ. ہمیں لغت کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں اس زبان کے پیچھے چلنا جو لوگوں کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. بالکل صحیح. یعنی کہ اس کی ترقی کی طرف جی اس کی ایڈوانسمنٹ بھی اس کی ترقی کی طرف جانا ٹھیک ہے. چاہیے. سر اردو کے حوالے سے لسانیات کے حوالے سے آپ کا ایک پوائنٹ آ گیا. اب میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا چونکہ آپ اسلامی یونیورسٹی کے ایکس پروفیسر بھی ہیں
آپ نے بطور ایڈمنسٹریٹو کے طور پہ بھی، آپ نے ڈین کے طور پہ بھی وہاں پہ سرو کیا، اور اب بھی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. آپ تھرو آؤٹ آپ اپنی لائف میں اپنی یونیورسٹی کو دیکھتے آئے ہیں. آپ نے 1978 میں جوائن کیا، 2012 میں اس کو لیو کیا. تب کی اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں اور آج کی جامعہ اسلامیہ میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ آپ یہ سوال یوں کر لیں کہ میں نے پاکستان کو کیسے پایا، تو اسی طرح میں نے اسلامی یونیورسٹی کو پایا. یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو اپنا پاکستان ہے نا، وہ ساری خرابیوں کے باوجود قرضوں کے باوجود وہ تھوڑی تھوڑی ترقی کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے نا، اپنی ساری خرابیوں کے باوجود. اسلامی یونیورسٹی بھی، میں آپ سے عرض کروں، میں نے ایسے مناظر دیکھے ہیں ہولناک. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ جی آپ یونیورسٹی کے حوالے سے نا کچھ لکھیں اپنی یادداشت میں. میں نے کہا میں کیا لکھوں گا، اس لیے کہ میں نے ایک تاریخ لکھی اور تاریخ کے دباچے میں لکھ دیا کہ جی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے یہ یونیورسٹی کا چہرہ صاف کرنے کے لیے لکھا سارا کچھ، اسے بدنام کرنے کے لیے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیے ہر جگہ خرابیاں بھی موجود ہوتی ہیں، جی اچھائیاں بھی موجود ہوتی ہیں. پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک وائس چانسلر کا جو یعنی سوچنے کا انداز کچھ اور ہے، یس ایک دوسرے کا بالکل اور انداز ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک ہمارے وائس چانسلر تھے، میں نام نہیں لوں گا، کہ وہ کسی وزیر کو بھی اپنی یونیورسٹی میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے. یہ واقعہ ہے. جی. ٹھیک ہے نا؟ اور ایک ہمارے موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، ان کے دفتر کے دروازے ہر آدمی کے لیے ہر وقت کھلے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ مین ٹو مین یہ چیزیں نا یہ وہ کرتی ہیں، اور ہر چیز کے اپنے فائدے ہیں، ہر چیز کے کوئی نقصانات ہیں. تو وہ فائدے بھی بھگتنے پڑتے ہیں، نقصان بھی بھگتنے پڑتے ہیں. تو کوئی نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں ایک بات ہے، زاہد صاحب سے زیادہ اور اچھا کون جانتا ہے کہ آپ کو کسی اصول کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. صحیح. ایک آدمی غلط کر رہا ہے، آپ اس کا حصہ نہ بنیں. آپ اس کا یعنی نقصان بھی آپ کو ہو نا، آپ کو نقصان ہو تو آپ اس نقصان کو برداشت کریں. اچھا اپنی جو ترقی ہے نا اسے آپ چھوڑ دیں. آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اسے چھوڑ دیں. آپ اپنے ادارے کے لیے جو خود بہتر سمجھتے ہیں اسے جائز رکھیں، اس کو کام کریں. بالکل ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یعنی مجھے 10 سال یا یوں سمجھیے 10-11 سال بنتے ہیں، وہ کام نہیں ہوا، چونکہ اس وقت یہاں یونیورسٹی میں یہ رولز ہی نہیں تھے پی ایچ ڈی کے اور ایم فل کے. جی. تو بھائی جب یہ بنے اس کے باوجود اس کے بعد سب سے زیادہ کام ہی میرا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نہیں. جی. اچھا اب یہ کہ اچھا برا ایڈمنسٹریشن جانے، ان کا کام جانے. تو ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب ماشاءاللہ بہت سمجھدار آدمی ہیں، وہ بہت اچھا یونیورسٹی کو چلا رہے ہیں. میری تو 2-4 مرتبہ میں جب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے تو وہ بہت اچھے آدمی لگے. سر یونیورسٹی میں جو ایڈوانسمنٹ ہوئی، انفراسٹرکچر اتنا بلڈ کیا ہے ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب نے آ کے، ایک ماحول جو اکثر بدل دیا ہے، اس کے بارے میں میں نے آپ سے عرض کیا نا، کسی کو بھی آپ اچھا برا ان معنوں میں نہ کہیں. دیکھیے ڈاکٹر نصیر ناصر تھے ہمارے دوسرے وائس چانسلر، جن کے زمانے میں نے جوائن کیا تھا. جی. بھائی اس وقت یونیورسٹی کو 1 لاکھ روپیہ ملتا تھا. اچھا. ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے بتائیے وہ کیا کریں گے بیچارے. اور آج آپ کا جو بجٹ ہے وہ اربوں میں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک زمانہ تھا جب آپ کے صرف 1 کیمپس تھا، اور زیادہ 2 کیمپس کہہ لیں کہ اولڈ کیمپس اور یہ اپنا ریلوے روڈ کیمپس. پھر ایک آدمی تھا جس نے آپ کو سارا ریلوے روڈ یہ اپنا بغداد کیمپس لا کے دیا. پھر ایک آدمی تھے جس نے وہ بغداد کیمپس میں وہ تھوڑی سی ترقی شروع کروائی. تو اسی طرح چھوٹا چھوٹا کام کر کے نا
تو بڑی بڑی چیزیں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے سر. تو آج آپ جو یونیورسٹی دیکھ رہے ہیں نا, تو انشاءاللہ 20 سال کے بعد آپ اسے پہچان بھی نہیں پائیں گے. میں خود اب یونیورسٹی کو نہیں پہچان پاتا. ماشاء اللہ اب تو سر بہت زیادہ اس میں ترقی ہو گئی ہے. ہاں, تو اسی طرح ہے نا, اسی طرح ہے. اور انشاءاللہ ان وائس چانسلر صاحب کو یہ ایک ٹینیور اور مل گیا تو یہ بہت ترقی کرے گی, بہت ترقی کرے گی. ہماری دعا ہے. اور میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس یونیورسٹی میں نا پہلے 3 کیمپس تھے, پھر یہ 5 ہوئے, اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وائس چانسلر صاحب اللہ انہیں سلامت رکھے اور یہ حالات یونیورسٹی کے اور ملک کے ٹھیک رہیں, تو یہ 4-5 کیمپس اور بن جائیں گے انشاءاللہ سر. مجھے تو احمد پور شرقیہ میں بھی اور فورٹ عباس میں بھی کیمپس بنتے نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. ٹھیک ہے, فورٹ عباس میں تو ضرورت بھی ہے وہاں پہ. اب دیکھیں نا بہاول نگر کافی فاصلہ پڑ جاتا ہے, بہاول نگر اور بہاولپور تک ایک گیپ ہے درمیان میں. چلیں سر آپ کی طرف واپس آتے ہیں جہاں سے بات شروع. آپ میری طرف نہ آئیے, علم کی طرف آئیے. سر علمی سوال ہی ہے لیکن آپ کے حوالے سے ہے کہ یہ تو سر آپ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے, دیا چلتا رہا. دیا جلتا رہا. اس کا پارٹ 2 بھی آنے والا ہے, حصہ 2 جو ہے انشاءاللہ. یہ بلکہ میں نے دکھایا ابھی دوستوں کو. ہاں جی, ابھی تیار ہے, بلکہ یہ تو مکمل ہو گیا. میں نے اس کا تیسرا حصہ بھی لکھنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ سر. تیسرا لکھنا شروع کر دیا. کیا اس کے کوئی میرا خیال ہے کوئی 20-25 صفحے جو ہے نا وہ ہو گئے تھے. وہ پھر زاہد صاحب کو اندازہ ہے کہ میں پھر ایک حادثے کا شکار ہوا, اور وہ میری بیگم صاحبہ بیمار ہو گئیں, لیل ہو گئیں. مجھے بہت چیزیں چھوڑ کے نا ان کی طرف توجہ کرنی پڑی. تو انشاءاللہ یہ تھوڑا سا موسم کو ٹھیک ہوگا, بہتر ہوں گے حالات, آمین, تو اس کو تیسرا حصہ بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ سر. سر میرا کویسچن یہ تھا, یہ تو نثر تو ہمارے ہاتھ میں ہے اور اسے لوگ پڑھتے بھی ہیں شوق سے, اور بلکہ میں نے آپ کے جو حصہ 2 ہے اس کا ابھی زاہد صاحب نے 1-2 پیج سنائے, تو ابھی مجھے اس میں تجسس برقرار ہے کہ میں یہ ختم کر کے اس کو پڑھنے لگ جاؤں. سر آپ نے شاعری کیوں روک دی؟ اچھا نہیں, ایسا روک نہیں دیا. قصہ یہ ہے بھائی, میں نے ایک چیز نوٹ کی, اور وہ یہ کہ اگر آپ ریسرچ کی طرف کل وقتی کام کر رہے ہیں نا جی, تو آپ شاعری کی طرف توجہ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ شاعری کی توجہ کر رہے ہیں تو پھر آپ تحقیق کی طرف توجہ نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ متاثر کرتی ہیں آدمی کو. اب میں اگر ہر وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ یار علامہ اقبال بہاولپور میں آئے تھے یا نہیں آئے تھے, اور وہ چیزیں میں یعنی بار بار دہرا رہا ہوں, توجہ کر رہا ہوں, کتابیں دیکھ رہا ہوں, تو ظاہر ہے میری توجہ اس طرف جائے گی. اچھا ایسا ہے کہ غزل کہاں رہا کہ کہتا رہا, وہ یعنی چھپتی بھی رہی چیزیں, لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا تو پھر تھوڑا سا اس میں یعنی وہ ہو گیا کہ وقفے آنے لگے زیادہ. جی, تو اب بھی مصرے ہو جاتے ہیں, لیکن اب غزل بڑی مشکل ہے, اس میں ذرا تعطل آ رہا ہے. وجہ اس کی نثر ہی ہے, تحقیقی کام ہی ہے. تحقیقی اور کام ہے, اور یہ کام یعنی اس وقت بھی میرے نا 2-3 کام چل رہے ہیں. جی, تحقیق کے 2-3 کام چل رہے ہیں. چلیں سر, بیسٹ آف لک اس کے لیے. انشاءاللہ وہ جلد منظر عام پر آئیں گے اور ہمیں پڑھنے کو ملیں گے انشاءاللہ. سر آخری سوال میرا آپ سے ہے, آپ کے چاہنے والے بہت سارے ایسے پروفیسرز بھی ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں, ابھی جو نئے طلباء طالبات ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں, جو لکھنا چاہتے ہیں, اردو سے شغف رکھتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سب کے لیے ایک کام کہنا چاہوں گا. دیکھیے, سب سے پہلے میں انسان ہوں, پھر میں مسلمان ہوں, پھر میں پاکستانی ہوں, اور میں کسی فیلڈ سے وابستہ ہوں. کیا میں وہاں ایمانداری اور دیانتداری سے کام کر رہا ہوں؟ اگر میں کر رہا ہوں تو ٹھیک, اگر نہیں کر رہا تو مجھے اپنے نظریات پہ, اپنے عمل پہ ذرا توجہ کرنی چاہیے, اور ازسر نو اپنی ترجیحات قائم کرنی چاہیے. اگر میں ایسا کر لوں گا تو میں بطور طالب علم بھی کامیاب اور بطور استاد بھی کامیاب. اور اگر میں یہ نہیں کر پاتا اور کام مجھے ہے مشرق کی طرف اور میں جا رہا ہوں مغرب کی طرف,
تو اس کا نتیجہ پھر اسی طرح نکلے گا. تو میں طالب علم ہوں تو بھی اور میں استاد ہوں تو بھی میرے کچھ فرائض ہیں, جی وہ فرائض مجھے پورے کرنے چاہیے. بالکل. اور میں طالب علم ہوں یا استاد, لیکن مسلمان تو ہوں, پاکستانی تو ہوں, بے شک. اور میں انسان تو ہوں, تو ان چیزوں کی طرف میری توجہ ہونا چاہیے. جی سر, بہت خوبصورت پیغام سر. بہت شکریہ سر, تھینک یو بہت سو مچ شکریہ آپ کا سر. وقت دینے کے لیے. سر بہت شکریہ سر. جی ناظرین, آپ نے پروفیسر ڈاکٹر شفیق احمد کے ساتھ ہماری گفتگو سنی. جاتے جاتے ایک پیغام لے لیجئے کہ ہم سب سے پہلے جن چیزوں کو زندگی میں دیکھنا ہے, ڈاکٹر شفیق صاحب کے مطابق ہم نے سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے کہ آپ انسان ہیں, پھر آپ دیکھیں کہ آپ مسلمان ہیں, اور پھر دیکھیں کہ آپ پاکستانی ہیں. ان 3 دائروں میں رہ کر سوچئے, پروگریس کیجئے اپنے لیے, انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے. ملتے ہیں اگلی سیریز میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ.